नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन गिरामी, आज हम अदब एहतराम पर गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू के आदाब क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मस्जिद में किस तरह से बैठा जाए, किसी की महफ़िल में किस तरह से बैठा जाए, इन तमाम चीज़ों पर हम सवालात करेंगे, जवाबात हासिल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन गिरामी, मज़हब इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये ज़िंदगी के हर शोबे में आपको ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, इसका मुकम्मल एक पिक्चर पेश करता है। उसके बाद उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम चीज़ें जो इस्लाम सिखाता है उसकी एक अमली तस्वीर आपको पेश करते हैं, और ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है वो तमाम बातें आप उसवा हसना से सीख सकते हैं। इसी मौजू को सिलेक्ट करने का मकसद आज ये है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अब रुखसत होने वाला है। सिर्फ़ एक रोज़ा या मैक्सिमम 2 रोज़े बाकी रह गए हैं। इस मौके पर हम अपनी कुछ तरबियत कर लें, अपने इखलाक को कुछ बेहतर कर लें, और अपने इखलाक को कुछ बेहतर करते हुए, क्योंकि इससे पहले हमने दीन के ऊपर अमल किस तरह से करना है ये सीखा, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हमने रखे, उसके ऊपर हमने ये सीखा कि किस तरह से इबादत करनी चाहिए और किस तरह से अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा हासिल करनी चाहिए। आज का मकसद ये है, आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि किस तरह से अपने इखलाक को बेहतर किया जाए, इस्लाम इसके मुतालिक हमें क्या सिखाता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, हुज़ूर अकरम की मस्जिद में, उनकी मजलिस में हाज़िरी के आदाब क्या हैं, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। एक इसी मुतालिक आया मुबारका है, वो आपके सामने रखूँगा। सूरह हुजरात आयत नंबर 2 का तर्जुमा आपके साथ में शेयर करूँगा, जिसमें रब्बे करीम फुरक़ान हमीदी कहता है कि ए अहले ईमान, अपनी आवाज़ें पैगंबर की आवाज़ से ऊंची ना करो, और जिस तरह से आपस में एक दूसरे से ज़ोर से बोलते हो या बात करते हो, उनके रूबरू ज़ोर से ना बोला करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाया कर दिए जाएं और तुमको खबर भी ना हो। इसी तरह नाज़रीन, आदाब मजलिस पर एक हदीस है, मसंद अहमद जल्द सोम में हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ 3 आदमी जमा हों तो तीसरे को छोड़कर 2 आदमी सरगोशी न किया करें, और कोई शख्स दूसरे को उसकी जगह से उठाकर खुद उसके ऊपर न बैठे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है। हदीस में ये बयान कर दी गई कि मजलिस का एहतराम किस तरह से करना है। यही तमाम बातें हम आज जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं जो हम अपने मजहबी स्कॉलर्स के सामने रखेंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कादरी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने से पहले नात रसूल मकबूल सुनेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है शेख मोहम्मद अम्मार, नात ख्वाह हैं, बहुत खूबसूरती से हदीया नात पेश करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा अम्मार से कि अम्मार कुछ अशार हमें सुनाइए। रोज़ो शब जोश पे रहमत का है दरिया तेरा, सदके इस शान सखावत पे है मंगता तेरा। हाथ उठे भी ना थे और मिल गया सदका तेरा, वाह क्या जो दो करम है शाहिबत हा तेरा, वाह क्या जो दो करम है शाहिबत हा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और वो हकीकत तेरी जिब्रील जिसे ना जाने
بھلا کیسے کوئی رتبہ تمہارا جانے، بس اسے جانے خدا ہم تو یہ کہنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور جائے گی خلد میں آقا کی ہے امت جتنی، تیری رحمت کو عطا ہو گئی وسعت اتنی، تیرے ہوتے ہوئے کیوں فکر کروں میں اپنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت اتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت اتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت شیخ محمد عمار، بہت خوبصورت نعتیہ کلام آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، گفتگو کی طرف آج ہم آداب اور احترام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ گفتگو کے آداب کیا ہیں، گفتگو کس طرح سے کی جائے، اسلام اس متعلق ہمیں کیا تعلیم فرماتا ہے۔ علامہ محمد اقبال قادری ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے آداب گفتگو پر بات کی جائے، اسلام گفتگو کے کیا آداب سکھاتا ہے؟ کس طرح ہمیں کسی سے بات جب ہم کرتے ہیں تو کس طرح سے بات کریں؟ سب سے پہلے تو جب بھی ہم اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو اس کے انداز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں کہ سب سے پہلے تو سلام کیا جائے اسے، پھر کلام کیا جائے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، پہلے سلام پھر کلام، اور سلام لینے کے بعد پھر مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر تیسری چیز ہے معانقہ کرنا، یعنی بغل گیر ہونا، گلے ملنا، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دو مسلمان آپس کے اندر ملیں، سلام لیں اور مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کی بخشش فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ
ملاقات کے وقت جو گفتگو کی جائے کس طرح ملا جائے، یہ آقا علیہ السلام نے اس طرح. پھر اس کے بعد جو ہے اگر مخاطب جو ہے وہ سامنے والا بڑا ہے عمر میں تو نگاہیں جھکا کے بات کی جائے، کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا یہ ادب کے خلاف ہے. اور ایسے ہی جب بات کی جائے تو سامنے والے سے بات اپنی آواز کو دھیما رکھا جائے، اور خاص طور پہ جب بڑی شخصیت ہو، والدین ہوں، استاذ محترم ہوں، کو بڑی شخصیت ہو، تو پھر تو اور بھی جو ہے ادب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. کہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ جو ہمارے بڑے کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹے کی تعظیم نہ کرے، چھوٹے سے پیار نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. یعنی آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے جو ہمارے بڑے کا ادب نہیں کرتا. یعنی یہاں تک فرمایا گیا. اور پھر جب بھی بات کی جائے تو سچ بولا جائے. یہ بھی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ علماء فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی زبان سے ساری زندگی، بلکہ کافر تک گواہی دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے. یعنی اس طرح کی کا بندے کو سچا، امانت دیار، اور گفتگو میں جو ہے وہ بالکل نکھری ہوئی گفتگو ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ پھر علماء فرماتے ہیں کہ گفتگو کے اندر اس کے آداب میں سے ہے کہ گفتگو کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے سادہ سا ہوں کہ اگلے والا جو سمجھ سکے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ملاقات کرتے، گفتگو فرماتے، تو اتنے حسن انداز میں فرماتے کہ اگر کوئی سامنے والا آپ کے گفتگو کے الفاظ کو کلیکٹ کرنا چاہتا، گننا چاہتا، تو شمار کرنا چاہتا تو آسانی سے گن سکتا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک انداز تھا کہ کئی دفعہ بات کو اکثر دفعہ 3 دفعہ دہرایا کرتے کہ سمجھنے والے کو کسی قسم کی لجاجت، کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہ جائے کہ آقا علیہ السلام فرمانا کیا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے گفتگو کے آداب. اور جو آپ نے انٹرو کے اندر حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل کی پیش کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بیٹھنے والے، جب مسلمان بیٹھے ہوں 3، تو اس میں سے 2 آپس میں کانا پوسی نہ کریں، کان کے اندر کو بات نہ کریں. دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ کی کوئی بات بھی ہے اس کے اندر حکمت ہے. سنت کا ایک معنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکمت معنی بیان فرمایا ہے. یعنی کہ جب 3 بیٹھے ہوں تو 2 آپس میں بات کریں تو تیسرے کے دل میں ضرور بات آئے گی کہ میرے متعلق بات ہے یا کوئی مجھ سے چھپائی جا رہی ہے، تو پھر وہ ان دونوں سے بھی ناراض ہو جائے گا. تو اس لیے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ بات آپس میں کریں، تو جب علیحدہ ہوں تو پھر تو کریں بات علیحدہ کسی کے بارے میں جو ضروری ہو، لیکن جب 3 بیٹھے ہوں تو 2 آپس میں کانوں میں بات نہ کریں. تو یہ بہت ہی مطلب معاملہ بڑی خطرناک کیفیت والا بن جاتا ہے. ایک واقعہ سنایا جاتا ہے نا کہ جی فلاں میاں بیوی کے اندر کبھی جھگڑا نہیں ہوا، تو کسی نے کہا کہ جی یہ کون سا مسئلہ ہے جھگڑا کروانا، یہ تو ایک پلک جھپکتے پل نہیں لگتا دونوں کے درمیان لڑائی کرواتے. تو 3rd پرسن کہنے لگا بھی کیسے؟ کہا دیکھو تم کہہ رہے ہو کہ 40 سال تک کبھی اس میاں بیوی کے اندر کبھی لڑائی نہیں ہوئی، ابھی دیکھو. تو وہ عورت میاں بیوی کے درمیان حائل ہوئی، ان کے گھر میں گئی، تو عورت کو خاوند کے سامنے بیوی کو کوئی لپسنگ کی، بس کہا کچھ بھی نہیں، صرف کان میں. خاوند تھا گھر میں یا وہ عورت تھی، اور تیسری یہ داخل ہوئی، کہا کچھ بھی نہیں، صرف لپسنگ کی اور کان پیچھے کر لیا، چلی گئی. خاوند کہتا بھی کیا بات کی اس نے یہ جو آئی تھی؟ کہا بھی کچھ بھی نہیں. کہا نہیں، اس نے ہونٹ ہلائے ہیں، میں دور تھا، مجھے لگا اس نے کوئی بات کی ہے. کہا کچھ بھی نہیں. تھوڑی بات سے بھائی ضرور اس نے کوئی کہی ہے. بات بڑھتے بڑھتے مارداڑ تک گئی، حتیٰ کہ بیوی کو طلاق دے دی. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ لسی کو اور لڑائی کو جتنا چاہے بڑھانا ہے بڑھا لو. بے شک. تو حکمت بری بات یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے غور و خوض کرے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے. تو اسی لیے حضور علیہ السلام کی ہر حدیث کے اندر حکمت ہے.
جب بھی بولا جائے سچ بولا جائے، بڑوں کے سامنے نگاہیں جھکا کے بولا جائے اور ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے، اسٹریٹ فارورڈ، کہ بات کو گھما پھرا کے نہ کیا جائے کہ سامنے والا جو ہے وہ اکتا جائے، اور ہمیشہ سچ بولیں. یہ گفتگو کے اطاب میں سے. زبردست زبردست، بہت خوبصورت. اچھا علامہ صاحب، آپ نے مصافحہ کرنے کی بات کی، تو مصافحہ کس طرح سے کیا جائے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم بھی مصافحہ کرتے ہیں، کوئی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے، اور ہم نے جو سن رکھا ہے یا ہمیں جو تربیت دی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں. اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ٹھیک طریقہ کیا ہے مصافحہ کرنے کا؟ مصافحہ کا بخاری شریف کے اندر تو حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو آپ نے بتایا، اچھا یہی سنت کے مطابق عمل ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہیں ملائے جائیں، حتیٰ کہ مطلب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے تو اس طرح ہلایا جائے. یہ مصافحہ کا طریقہ ہے کہ ہاتھ ملیں دونوں. اور بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کے ہاتھ کی یہ چیز ہے، دوسرے کے ہاتھ کے اس چیز کے ساتھ، انگوٹھے کے ساتھ والی جگہ ملنی چاہیے کہ اس سے محبت کی علامت ہے، محبت بڑھتی ہے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے. بلکہ کہیں احادیث میں حضور علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرمائی کہ یہود جو ہیں وہ دور سے ہی اس طرح کیا کرتے. آج بھی ان کے اندر یہ چیزیں رائج ہیں. یا عیسائی ہیں تو وہ بھی دور سے ان کا طریقہ ہے، یا ایک انگلی ملانا، دو انگلی ملانا. ہمارے ہاں پورا ہاتھ ملانا یہ مصافحہ کہلاتا ہے، اور یہ سنت مبارکہ ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے. اور بعض لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر منہ سے سلام کر لیا جائے تو وہ کافی ہے، مصافحہ کرنا ضروری نہیں. کیا یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے، سلام کر لیا جائے؟ یہ بھی اس وقت ٹھیک ہے کہ جب مطلب رش ہے، اور فار ایگزامپل اب آنے والا ایک ہے اور 10 بیٹھے ہوئے ہیں یا 15 بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں یا کچھ مختلف گفتگو کے اندر وہ سارے مشغول ہیں مختلف افعال کے اندر، کہ ہاتھ ملانے میں جو ہے نا وہ دقت تھوڑی سی پیش آئے گی، تو پھر جو ہے نا وہ سنت یہی ہے کہ منہ سے سلام کر لی جائے. یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ فردن ہر ایک سے ملاقات کریں اور ہر ایک سے سلام کریں. اچھا علامہ صاحب، یہ کہیے گا کہ کیسے سیکھا جائے کہ آداب گفتگو کیا ہیں؟ شاعروں کی محفل میں بیٹھا جائے، کتابیں پڑھی جائیں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ نے جو زبان ہمیں دی ہے، اس زبان کے ساتھ ہمیں جو بولنے کا جو اس نے ایک فن سکھایا ہے، یہ بہت اہم فن ہے. کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے اور کس کے ساتھ کیا بات نہیں کرنی، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کون ہمیں یہ بات سکھائے گا؟ قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے، احادیث مبارکہ کو کثرت سے پڑھا جائے. جب ہم آقا علیہ السلام کی سیرت کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ واضح ملتی ہیں کہ ایک عربی آیا، اس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے ڈسکشن کی، کویسچن آنسر کس طرح کیے، اور کس طرح وہ مطلب حاضر ہوتے تھے. جبریل امین علیہ السلام جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے تو کیسے آتے تھے، آواز کیسی رکھتے تھے. آپ کی ازواج مطہرات جب آپ سے بات کرتی تھی تو وہ کیسے کرتی تھی. کوئی دمشق سے کوئی وفد آیا تو ان کے سفیروں سے آقا علیہ السلام کیسی گفتگو کرتے تھے. ملک شام سے، ملک اردن سے، ایسے ہی جو دیگر ممالک سے جب وفود آیا کرتے تو آقا علیہ السلام ان سے کیسے ملتے تھے. یہ قرآن و احادیث میں یہ چیزیں ملتی ہیں. تو احادیث مبارکہ، حضور علیہ السلام کی سیرت، کیونکہ محترم زین صاحب، حضور علیہ السلام 1,24,000 انبیاء میں واحد ایک ایسے نبی ہیں جن کی سیرت کے اوپر سب سے زیادہ بکس لکھی گئی. ماشاءاللہ، یہ ایک ریکارڈ ہے اور یہ ایک معجزہ بھی ہے. اتنی آپ مارکیٹ کے اندر یا گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر 5 بندوں نے بکس لکھی ہوں گی، 7 نے، 10 نے لکھی ہوں گی. جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ وعلیٰ حضل کیا سوان، ایسے ہی دیگر انبیاء کی سیرتیں. لیکن میرے اور آپ کے نبی کریم، نبی آخر الزمان ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں 1000 سے زیادہ رائٹرز ہیں جنہوں نے بکس لکھی ہیں. تو ان سے سیکھا جائے کہ آقا علیہ السلام کا کے آداب زندگی کیا تھے، بولنے کے آداب کیا تھے. پھر اس کے علاوہ پھر پیرنٹ سے بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے. اپنے والدین کے پاس بیٹھے کہ والدین جو ہیں وہ دوستوں سے کیسے ملتے ہیں، اعزاء و اقربا سے کیسے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے، اگر فیکٹری آنے رہے ہیں تو اپنے ملازموں سے وہ کیسے ملتے ہیں. اس طرح پھر بندے کو بہترین تو پھر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. آپ تو ہر ایک کے لیے جو ہے وہ نمونہ ہیں، وہ
اگر کوئی درزی ہے تو آپ درزی کے لیے، اگر کوئی جوتیاں سینے والا موچی ہے تو اس کے لیے بھی آقا علیہ السلام کی جو ہے سیرت سنت ہے، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے. اگر کوئی کپڑے دھونے والا ہے، بکریاں چرانے والا ہے، بے شک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نہیں بلکہ ہر نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، بکریوں کو چارا ہے، بکریوں کو انہوں نے پالا ہے. تو اس طرح جو ہے بہت کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پیارے نبی کی پیاری سیرت، سیرت رسول کو پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ کافی کچھ جو ہے ہمیں سیکھنے کو وہاں مل جائے. اچھا علامہ صاحب، آج کل ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، بچے اسکول پڑھتے ہیں، اس کے بعد یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو مشاہدہ ہم کرتے ہیں کہ 16 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ایک بچے کے اندر یا ایک بچی کے اندر گفتگو کس طرح سے کرنی ہے، وہ اس کو تعلیم اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی کہ جس طرح سے اس کو یہ بات پتہ ہو کہ کس سے میں نے کس طرح سے بات کرنی ہے. کیا نظام تعلیم کو بہتر کیا جانا چاہیے؟ کیا اساتذہ بہتر طریقے سے تربیت کریں؟ کیا کیا جائے کہ جب ایک بچہ جو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے تو وہ ایک مکمل انسان بنے، اس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے کس سے کس طرح سے بات کرنی ہے؟ جی بالکل ایسا. یہ جو یونیورسٹیز کے جتنے بھی سیمیسٹرز ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو بڑی بڑی کلاسز میں میرے نالج کے مطابق یہ جو بکس ہیں نا، خاص طور پہ علمی باتیں جس کے اندر ہوں، حضور علیہ السلام کی سیرت کی باتیں ہوں، وہ یونیورسٹیز تک پہنچائی جائیں، اب جو ہے نا وہ سیمیسٹر کے اندر شامل نہیں ہے، نصاب میں شامل کیا جائے، نصاب کے اندر شامل کیا جائے. تو پھر جو ہے اس میں کافی اویئرنیس اور کافی اس کے اندر ترقی ہو سکتی ہے. اور دوسرا اساتذہ کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ صرف یہی نہیں ہے کہ جو ٹو دی پوائنٹ وہ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں صرف اسی پہ فوکس کیا جائے، بلکہ اساتذہ کرام جو ہیں، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے شعر لکھا ہے نا کہ سبق پڑھ امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، شرافت کا، پھر تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا. یعنی کتنے سبق ہیں جو حاصل کر کے تو بندہ انسان بنتا ہے. بے شک. بلکہ اگر دیکھا جائے تو نبوت، نبی کو نبوت بھی 40 سال کی عمر میں دی جاتی ہے، مطلب اعلان کروایا جاتا ہے. نبی تو نبی ہوتا ہے، وہ بچپن میں بھی عالم ارواح میں بھی نبی، لیکن اعلان کیوں کروایا جاتا ہے؟ میچورٹی کی جو عمر ہوتی ہے، میچور عمر جو ہوتی ہے 40 سال. اور میرے نالج کے مطابق ہمارے ملک پاکستان کا آئین بھی یہی ہے کہ جو صدر اور وزیر بنے اس کی ایج بھی کم از کم 40 ہونی چاہیے. تو مطلب کیا ہے کہ میچور پن جس کے پاس ہو تو اس کے وہ ایسے اساتذہ جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی جو ہیں ضرور وہ ذہن سازی کریں، برین واش کریں، ان کو سمجھائیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے اشعار کیا ہیں، سلیقہ کیا ہے، بات کرنے کے انداز کیا ہیں. تو اساتذہ کو اپنے سیمیسٹر کے علاوہ بھی جو ہے وہ اخلاقی روحانی تربیت اپنے اسٹوڈنٹس کی کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ بہت کچھ پھر اسٹوڈنٹ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. بالکل، بہت خوبصورت بات آپ نے کی علامہ صاحب کہ اساتذہ کو نصاب سے ہٹ کر بھی بچوں کی تربیت اور بچوں کی تعلیم کرنی چاہیے اور بچے سکھانا چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے بات کرنی ہے یا کس طرح سے آپ نے کسی کے ساتھ پیش آنا ہے. ناظرین، ابھی مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. بہت سارے سوالات ہیں جن کے میں جوابات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے وقت بالکل ختم ہوا ہے، جس کی وجہ سے ابھی ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکیں گے. بس یہ دعا ہے رب کریم سے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ. قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع
الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آئی سیاہ میں دل یہ کٹے ہیں، آئی سیاہ میں دل یہ کٹے ہیں۔ ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع 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 ہے ماہ رمضان، تو ہم سے جدا ہے۔ اور بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی۔ سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، تیری آمد کا پھر شور ہوگا۔ کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں۔ جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع 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 ہے ماہ رمضان، تو ہم سے جدا ہے۔